बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बाबर रहमान। दिलखराश वाक़या हुआ, आप सब लोगों की नज़र हो चुका। बैरून मुल्क से दो ख़वातीन पाकिस्तान आती हैं और फिर मुबैना तौर पे उनके साथ रेप होता है, तशद्दुद होता है, उनसे तावान तलब किया जाता है और इस ज़मन में थाना डिफेंस सी में एक मुकदमा भी दर्ज हो जाता है जो बिलतरतीब 365 ए और 375 ए दफात के तहत दर्ज किया जाता है। स्टेफनी एड्रियाड उसकी मुद्दइया हैं और उनके साथ दूसरी खातून है रॉबिन्सन ब्रास्को। ये दोनों खवातीन बिलतरतीब नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड और वेनेजुएला की रहने वाली हैं। अब एफआईआर के मुताबिक इन दोनों खवातीन से अली रज़ा डार या मोहम्मद रज़ा डार या फिर अहमद रज़ा डार ये ज़्यादती की, इन्होंने इनको अगवा किया, तावान तलब किया इनसे $15 लाख, 1.5 मिलियन डॉलर। और इसके साथ साथ और भी बड़े अजीबो गरीब किस्म के इल्ज़ामात जो एफआईआर के मुताबिक है। इसमें खिलाफ वज़ा फितरी फेल की निस्बत भी बताया गया और फिर उन पे जो तशद्दुद किया गया उसकी निस्बत भी बताया गया कि कोई शार्प एज्ड शीशे टूटे हुए और इस तरह के जो चीज़ें थीं वो उन पे इस्तेमाल की जा रही थी। बिल आखिर ये जो सारा माजरा है ये खुलता कैसे है, असल हक़ाइक़ क्या हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ अब तक गुफ्तगू सुन चुके होंगे। मेरी ये गुजारिश है कि ये वीडियो एंड तक आप देखिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं जल्द अज जल्द ये सारी की सारी गुफ्तगू और ये सारा का सारा वाक़या, इसका नतीजा और तमाम हालात आप लोगों के गोश गुजार कर दूँ। 29 जून 2026 को ये दोनों ख़वातीन यानी कि स्टेफनी और वो जो मिस रॉबिन्सन ब्रास्को हैं ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाती हैं और ये दोनों ख़वातीन रज़ा डार की रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान आती हैं बिज़नेस मीटिंग के लिए और इनके वीज़ा का अरेंजमेंट भी रज़ा डार करते हैं। उसके बाद फिर कहानी ये बनती है कि इन्होंने ये एफआईआर लॉन्च करवा दी जिसमें इन्होंने कहा जी कि हमें अगवा किया गया, तावान तलब किया गया और हम पे तशद्दुद किया गया, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया और इसके अलावा साथ साथ खिलाफ वज़ा फितरी फेल भी सर अंजाम दिया गया। अब इसका दूसरा रुख, ये दोनों ख़वातीन ये जो रज़ा वगैरह हैं, रज़ा डार, जिसकी निस्बत ये भी बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी सियासी शख्सियत का करीब तरीन रिश्तेदार है, गालिबन नवासा है। तो बहरकैफ मेरी तहकीक तस्दीक के मुताबिक आगे मज़ीद आइंदा आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल सामने आती है उसकी निस्बत कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तक की सूरत हाल के मुताबिक ये जो शख्स है ये डार ज़रूर है लेकिन किसी बड़ी सियासी शख्सियत का करीबी रिश्तेदार हरगिज़ नहीं। अच्छा, अब इसमें एक बॉस की निस्बत भी जिक्र हो रहा है, वो भी उसका नाम है अली। बहरकैफ अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं ये क्रिप्टो करेंसी का बिज़नेस करती हैं, ये क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट की जो है वो आपको सलाह मशवरा देती हैं। ये एक तरह की आप ये समझ लीजिए कि ये इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के तरीके बताते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो करेंसी कैसे ख़रीदनी है और उससे बिज़नेस कैसे किया जाता है। इन दोनों ख़वातीन स्टेफनी एड्रियाड वगैरह का जो तारुफ है पहली मरतबा रज़ा डार वगैरह से सिंगापुर में होता है और ये लोग वहाँ इनकी मशावरत से इनकी हदायत पे एक ख़तीर रकम डॉलर्स की शक्ल में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। अब कहानी एक नया रुख इख्तियार करती है। इनसे एक ख़ास मुआहदा तय किया गया था, उस मुआहदे में ये तय पाया था कि इनको एक ख़ास अमाउंट बतौर प्रॉफिट अदा की जाएगी। अब इनको प्रॉफिट की अदायगी नहीं हो रही। इन ख़वातीन ने इनसे रब्ता मुनक़ता कर दिया है, टेलीफोन भी अटेंड नहीं कर रही और बिल आखिर वक्त आ जाता है 29 जून 2026। रज़ा डार इन ख़वातीन से राब्ते में था, राब्ता हो गया, उसने इनको दावत दी कि हम चंद एक नए इन्वेस्टर्स के साथ बात करके अपने साबका नुकसानात का अजाला कर सकते हैं, लिहाजा आपकी मशावरत की, आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। ये दोनों ख़वातीन 29 जून 2026 को पाकिस्तान तशरीफ़ ले आती हैं।
لاہور ایئرپورٹ پہ انہیں رضا ڈار ریسیو کرتا ہے۔ اب 29 جون 2026 سے لے کے 2 جولائی 2026 تک یہ خواتین پاکستان کے مختلف شہروں کا دورہ کرتی ہیں، سیر و تفریح کرتی ہیں، اسلام آباد جاتی ہیں، مختلف ہوٹلز میں یہ کھانے کھاتی ہیں، لنچ کرتی ہیں، ڈنر کرتی ہیں اور بزنس میٹنگز بھی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سیر و تفریح کی غرض سے مری بھی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ سیکشن 365A کیا کہتی ہے؟ 365A کہتی ہے کہ کسی کو تاوان کی نیت سے خفیہ طور پہ اغوا کرنا اور پھر اسے کسی خفیہ مقام پہ رکھنا۔ لیکن یہ خواتین 29 جون 2026 سے لے کے 2 جولائی 2026 تک ان کی تمام تر ایکٹیویٹیز ان کے پیرنٹس کے بھی نوٹس میں تھیں، وہ تصویری طور پہ بھی ڈاکومنٹ کی جا رہی تھیں اور پیرنٹس وہ ساتھ ساتھ تصاویر بھی دیکھ رہے تھے۔ پیرنٹس کو پتا تھا کہ یہ خواتین کہاں گئی ہیں، کن کی دعوت پہ گئی ہیں۔ معاملہ کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ معاملہ خواتین حضرات یہاں خراب ہوتا ہے کہ اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک SHO فریاد SHO ڈیفنس C جو ہے وہ سسپینڈ بھی ہو چکے ہیں، بلکہ ان کے خلاف ایک عدد مقدمہ بھی رجسٹر ہو چکا ہے۔ 452 اور 506B سیکشن سیریس سیکشن آف لاز ہیں ٹریس پاسنگ کی نسبت، اس پہ بھی بات کریں گے۔ وہ علاقہ کے میجسٹریٹ صاحب کی جانب سے وہ مقدمہ درج ہوا ہے SHO ڈیفنس C کے خلاف۔ اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں اسٹیفنی ایڈریارڈ پہ۔ اسٹیفنی ایڈریارڈ نے یہاں پہ جو بھی میٹنگز کی، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اسٹیفنی ایڈریارڈ تمام جو رقم انویسٹ کی گئی ہے وہ ادا کرے گی۔ اس ضمن میں اسٹیفنی ایڈریارڈ نے کہا کہ ہمارے پاس چونکہ رقم نہیں ہے، رقم ہمیں اپنے والد سے منگوانا پڑے گی، ہم آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ واپس کر دیتے ہیں، پروفٹ بھی واپس کر دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ معاملات طے کر لیں۔ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جو رضا ڈار اینڈ کمپنی ہے، جو 4 لوگ اب تک گرفتار بھی ہو چکے ہیں، آپریشنز ونگ نے ان کو گرفتار بھی کر لیا ہوا ہے، ان کا ریمانڈ بھی حاصل کیا جا چکا ہے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے آئندہ DNAs وغیرہ بھی ہو رہے ہیں، میڈیکل وغیرہ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ساری کارروائی جو ہے پولیس این قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کر رہی ہے۔ اب اسٹیفنی ایڈریارڈ اپنے والد کو فون کرتی ہے کہ یہاں پہ یہ معاملہ ہے، ہمیں رقم واپس کرنی ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ رقم واپس نہیں کریں گے ہم اس وقت تک آپ کو واپس آپ کے ملک نہیں جانے دیں گے۔ بہرکیف یہاں پہ جرم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، ان خواتین نے رقم دینی تھی، ہتھیالی تھی، دھوکہ کر دیا تھا، فراڈ کر دیا تھا۔ جو رضا ڈار اینڈ کمپنی نے طریقہ کار اختیار کیا وہ قانون کے سخت خلاف ہے اور قانون اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ بہرکیف میرے ناقص علم کے مطابق بطور طفل مکتب لاء کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے پالیسنگ کو سمجھنے کے جتنا میں سمجھ سکا ہوں، 365A اٹریکٹ ہی نہیں کرتی۔ اس پہ سیکشن بنتی ہے 342، اور اس کے بعد اگر ان سے کوئی تاوان طلب کیا گیا تو وہ بھتہ کہلا سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانے کے عوض، آپ کی خلاصی کے عوض آپ کو ہماری رقم واپس کرنی پڑے گی، تو وہ بھی یہ سیکشن آف لاء اس پہ اٹریکٹ نہیں کرتی۔ اب آ جائیے 375A پہ۔ خواتین نے الزام عائد کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ریپ ہوا، ہمارے ساتھ خلاف وضع فطری فعل ہوا، ہمیں مختلف ٹارچر کیے گئے، تو اس کا ایک میڈیکل ہوگا، میڈیکل جو ہو چکا ہے میرے علم کے مطابق، اور ملزمان اس کو مکمل طور پہ ڈینائی کر رہے ہیں، وہ اپنے اس جرم کو قبول کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے رقم وصول کرنی تھی، ہم نے ان کو روک لیا۔ مطلب سیکشن 342 حد سے بے جا اٹریکٹ کرتی ہے۔ آگے آ جائیے، جو یہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے، رات گئے SHO ڈیفنس C فریاد نے کوشش کی کہ ان خواتین کا 164 کا بیان ہو جائے۔ اس 164 کے بیان کے لیے علاقہ میجسٹریٹ صاحب کے وہ گھر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے کوئی بدمزگی ہوتی ہے، کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے کہ علاقہ کے SHO صاحب جو ہیں وہ SHO ڈیفنس C کے خلاف اسی مقدمہ کو لے کے، اسی ساری صورتحال کو لے کے ایک مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ SHO ڈیفنس C سسپینڈ ہو کے کلوز لائن ہو چکے ہیں اور وہ اب آئندہ اس مقدمہ کو بھی فیس کریں گے۔ قانونی صورتحال کچھ یوں ہے کہ پولیس آزادانہ طور پہ کوئی بھی تفتیش نہیں کرتی، قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ پولیس کی تفتیش عدالت کی سیٹسفیکشن، عدالت کی معاونت کے لیے کی جاتی ہے، اور یہ عدالت کے بہاف پہ یہ تفتیش کی جا رہی ہوتی ہے۔
آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی FIR لانچ ہوتی ہے تو اس FIR کی ایک کاپی علاقہ میجسٹریٹ، علاقہ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے۔ علاقہ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اس تفتیش کو جاری رکھنے کے لیے پولیس کو ہدایات جاری کریں، یا وہ کہیں کہ جی مجھے اس کا چالان سبمٹ کر دیا جائے، میں خود اس کی سماعت کروں گا۔ باہر طور کوئی بھی صورتحال ہو، پولیس جوڈیشل میجسٹریٹ اور عدالت مجاز کی بطور معاون تفتیش عمل میں لاتی ہے۔ پولیس کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ایک FIR لانچ کریں اور جو حالات و واقعات پیش آئے ہیں اس کی نسبت ایک 173 کی رپورٹ مرتب کریں، جو شواہد سامنے آ چکے ہیں وہ اس فائل کے ساتھ لف کریں اور عدالت مجاز کو برائے سماعت بھجوا دیں۔ سبسیکوینٹلی اگر عدالت مجاز کو کوئی بھی چیز درکار ہے، کوئی فورنزکس کی رپورٹس درکار ہیں، کوئی گواہان درکار ہیں، یا اس میں مزید کوئی اور چیز عدالت اپنی سیٹسفیکشن کے لیے معلوم کرنا چاہتی ہے، تو وہ ہدایات جاری کر سکتی ہے تفتیشی آفیسر کو کہ آپ اس میں یہ چیزیں حاصل کر کے عدالت مجاز میں پیش کریں۔ تو قانون کے مطابق عدالت، جوڈیشل عدالت پولیس کی سربراہ ہوتی ہے اور علاقہ کا SHO، تفتیشی افسران عدالت کی سیٹسفیکشن اور معاونت کے لیے تفتیشی امور عمل میں لاتے ہیں۔ اب میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں نے اس میں مزید جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ عدالت کو کیا امر مانے تھا کہ وہ 164 کا بیان قلم بند نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ عدالت بااختیار ہے، اور ویسے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جہاں کہیں بھی کوئی سنگین وقوع سرزد ہوتا ہے تو عدالت از خود ہاسپٹلز میں بھی پہنچ جاتی ہے بیان قلم بند کرنے کے لیے، اور ڈائنگ ڈکلیریشن وغیرہ جس میں کسی کا یہ اندیشہ ہو کہ یہ شاید آئندہ بیان دینے کے قابل نہیں رہے گا تو اس کے بیانات حاصل کرنے کے لیے بھی سنگین وقوع کی صورت میں عدالت اس مقام تک از خود بھی چلی جایا کرتی ہے۔ اب اس کیس میں کیا ہوا؟ بہرکیف جو FIR ہے، FIR میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ SHO زبردستی اندر گھس گیا، بیڈ روم تک پہنچ گیا، وہاں پہ کوئی شور سنا اور پھر وہاں پہ جو بھی واقعہ پیش آیا اس کی نسبت ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اب پیرلل اس تفتیش میں 2 مقدمات ہو چکے ہیں، ایک تو میجسٹریٹ صاحب کی جانب سے مقدمہ درج ہو گیا ہے اور ایک مقدمہ اسٹیفنی ایڈریارڈ کی جانب سے درج ہے۔ اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ملزمان کی جانب سے چیلنج کر دیا گیا ہے کہ ہمارے DNA کروا لیے جائیں، ہم نے کوئی خلاف وضع فطری فعل نہیں کیا، ہم نے کوئی ریپ نہیں کیا، البتہ قصور ضرور ہے کہ ہم نے اپنی رقم کے حصول کے لیے جو $1.5 ملین انویسٹمنٹ تھی، سنگاپور میں جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی، اس کی واپسی کا تقاضا ضرور کیا ہے اور اس کا طریقہ کار غلط اختیار کیا گیا ہے۔ پولیس اس میں رتی برابر جھول کا مظاہرہ نہیں کر سکتی۔ خواتین فارنرز ہیں، نیدرلینڈ اور وینزویلا سے تعلق رکھنے والی ہیں، ان کی ایمبیسی بھی اس سارے معاملے کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے اور پولیس کو اس پہ ایک کمپریہنسو انویسٹیگیشن کے متعلق ایک رپورٹ بھی سبمٹ کرنا ہوگی جو عالمی عدالت تک جا سکتی ہے۔ رہی بات کرپٹو کرنسی کی، فورن انویسٹمنٹ کی اور منی لانڈرنگ کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کیس کی تفتیش فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھی پیرلل طور پہ شروع کر لینی چاہیے۔ آئندہ آنے والے وقت میں کیا حالات ہوں گے، اسٹیفنی اور ان کی سہیلی جو ہیں، جو ان کی دوست ہیں، یہ پاکستان سے میرے علم کے مطابق مبینہ طور پہ ان کو واپس روانہ کر دیا گیا ہے۔ آئندہ اس کیس کی کیا صورتحال ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ہوپ میں نے کچھ ہٹ کے قانونی معاملات کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ مکمل تصویر آپ صاحبان تک اور آپ صاحبان کے دوستوں تک پہنچ سکے۔ اجازت دیں، شکریہ۔